अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है हम सफ़र की अगली किस्त। महशर हुसैन की बीवी कोई राह चलती लड़की नहीं जिससे आप घर से निकल जाने का हुक्म सुना सकेंगी। फरीदा हुसैन ने नफ़रत और गज़ब से भरी नज़र उस पर डाली। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने 2 घंटे पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाने को कहा था। अब आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरा बेटा जहाँ कहीं है वो इस वक्त तक घर वापस नहीं आएगा जब तक तुम्हारे नापाक वजूद से उसका घर पाक नहीं हो जाता। फरीदा हुसैन फैसला कुन लहजे में बोली। और वो जो शौहर शौहर का मुसलसल राग अलापे जा रही थी। तो चलो 1 घंटे में तुम्हें मज़ीद मोहलत दे रही हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अशर वापस आ गया तो वो बेगैरत मर्द मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा शौहर होगा। अगर नहीं आया तो मेरा गैरतमंद बेटा किसी आवारा बदचलन औरत को अपनी बीवी का दर्जा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। वो दरवाजे के अंदर से वापस जाने लगी, फिर जैसे कुछ याद आने पर मुड़ी। याद रखना खिरत एहसान, सिर्फ 1 घंटे की मोहलत में तुम्हें इस घर में दे रही हूँ। अगर 1 घंटे के बाद भी तुम मुझे यहाँ नज़र आई ना तो मैं तुम्हें चौकीदार से धक्के लगवा कर घर से बाहर निकलवा दूंगी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने जो कहा था वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी, वो औरत अपने कहे हर लफ्ज़ पर अमल करने वाली थी। इसकी नफ़रत और इंतकाम से भरी आंखें बता रही थीं वो आज उस पर कोई रहम नहीं खाएगी। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। वो खौफ और दहशत से कांपने लगी थी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। उसे अब हकीकत में खुद पर क़यामत नजर आ रही थी। उसके गिर्द घेरा तो अब तंग हो रहा था, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन भी खींची जा रही थी, उसके सर पर से आसमान, सब कुछ। अशर तुम कहाँ हो? मुझे इस मुश्किल में तन्हा छोड़कर तुम कहाँ हो? आकर देखो तुम्हारी माँ क्या क्या कह रही है। आकर देखो तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या क्या कर रही है। उसे अपने हाथ पाँव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। खौफ और दहशत से उसकी आंखों से आंसू बहना रुक चुके थे। अगर 1 घंटे के अंदर अशर वापस नहीं आया तो वो औरत महज धमकी नहीं दे रही, वो उसे वाकई धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। फिर क्या होगा? फिर वो कहाँ जाएगी? पूरी दुनिया में इस घर के सिवा उसका कोई ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया में अशर के सिवा उसका कोई अपना नहीं। वो उसका एक अपना इस वक्त कहाँ है? वो दुनिया के किस कोने में जाकर छुप गया है? वो मुसीबत की इस घड़ी में उसके पास क्यों नहीं है? उसे इस औरत से बहुत डर लग रहा था। इस औरत की आंखों से छलकती नफरत और इंतकाम से डर लग रहा था। जो कुछ अब वो उसके साथ करने वाली थी वो अब तक की हर बात से सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। इसका खौफ और हिरास उसे कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर रहा था। उसकी कलाई पे बंदी घड़ी ने इस वक्त वक्त का एहसास दिलाया। 8:15 उसे धमकी दी गई थी। 1 घंटे का वक्त दिया गया था और अब 8:30 हो रहे थे। घड़ी में आगे बढ़ते सेकंडों की सुई उसे तेज़ी से वक्त गुजरने का एहसास दिला रही थी। खौफ की सर्द लहरें मुसलसल उसके जिस्म में दौड़ रही थी। उसके पास वक्त तंग हो रहा था। अशर वो नहीं, पता नहीं कहाँ जा छुपा है, कहाँ उसे ढूंढे, किससे जाकर पूछे कि उसका शौहर कहाँ है। वो जालिम औरत इस घर की मालकिन थी, उसका शौहर उसके करीब मौजूद नहीं था। वो जालिम औरत अपनी कही पूरी करती फिर उसके साथ क्या बनता। इतनी होशियारी से उसने सारा प्लान तरतीब दिया था। अशर की नज़रों में गिराने का इस औरत के इंतकाम और नफ़रत की हद क्या हो सकती है? वो और क्या ड्रामे कर सकती है? सिर्फ चंद घंटों में वो 20-21 साल की उम्र की नादान लड़की और भोली भाली लड़की से 40-45 साल की पुख्ता और समझदार और लोगों के चेहरों से उनकी नीयतों को पहचान लेने वाली औरत बन गई। सिर्फ चंद घंटों के अंदर दुनिया ने आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटखने मोहब्बत और सच्चाइयों की बातें करने वाली इस लड़की को दुनिया में इसमें बसने वाले लोगों की सारी सच्चाई समझा दी थी। मुसीबत में इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, ये भी बता दिया था। दुनिया के ना जाने किस गोशे में छुपा उसका शौहर आंखों देखे एक झूठ पर यकीन करने लगा है। उसके हक में कहीं कोई गवाही आने वाली नहीं है। उसे खुद सोचना होगा, खुद कुछ करना होगा। इस घर से निकाल कर मज़ीद ड्रामा जो वो औरत करने वाली है वो ऐसे किसी ड्रामे किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। वो अपनी और अशर की मोहब्बत को इस औरत की नफरत से हारने नहीं देगी। अशर अगर घंटे के अंदर भी वापस न आया तो वो औरत इसे निकाल देने में कामयाब हो जाएगी। फिर वो क्या करेगी? ये बात सोचते उसका दिल भरने लगा था, फिर हरासा होने लगा था कि आखिर कहाँ जाएगी। इस घर के अलावा दूसरी पनाहगाह है कौन सी? उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि वक्त बहुत कम रह गया है, उसके पास रोने और डरने का वक्त नहीं है। इस औरत की धमकी के मुताबिक सिर्फ 3-4 मिनट बाकी थे।
اس نے شر کے نام ایک خط لکھنا چاہا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، خط، لیکن اس کے پاس تو کاغذ اور قلم نہیں ہے۔ وہ تو اس سرد رین رات میں گھر کے باہر کھلے آسمان کی جس سیڑھی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے صرف ایک سیکنڈ سوچنے میں لگایا، پھر وہ ایک دم ہی سیڑھی سے اٹھ کر اس نے چوکانی نظروں سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف دیکھا، اس کے لیشر سے رابطے کا، اس گھر میں داخلے کا ہر راستہ بند کر کے۔ یقیناً وہ اندر عورت کمرے میں ہیٹر چلائے اس 1 گھنٹے کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ اوائل دسمبر کی رات، بہت سرد رات تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، ایسے جیسے جسم کو چھیل ہی ڈالیں گی۔ دن میں موسم اتنا سرد ہرگز نہیں تھا، لیکن اس وقت سوٹ کے اوپر جو اس نے ہم رنگ شال اوڑھ رکھی تھی وہ سردی کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھی۔ مگر اسے اس وقت سردی اور رات کا اندھیرا، بھوک، پیاس، کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آنے والے لمحوں کا خوف ہر احساس کو مٹا رہا تھا۔ اس پل اسے بے عزتی اور ذلت تک کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی، چوکانی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی، گھر کے پچھلے حصے میں بنے سناٹے میں آ گئی تھی۔ پچھلا پورا حصہ خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور افزا کے کوارٹر میں باقی سب لوگ کے کوارٹر ویران اور اندھیرے پڑے تھے۔ وہ دبے پاروں اپنے پیروں کی آہٹ سے سہمتی نور افزا کے کوارٹر کے پاس آئی۔ دروازے کے باہر اس نے جمال کو آہستہ سے آواز دی۔ نور افزا بھی گھر کے اندر ہی تھی، کمرے میں صرف جمال تھا۔ غالباً سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے وہ ابھی تک کوارٹر کی چرپائی پہ بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ جمال نے دروازے کو نیم وا کر کے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ایک کاغذ اور پینسل کچھ بھی دے دو، جلدی کرو پلیز، مجھے اشر حسین کے نام ایک خط لکھنا ہے۔ جمال کچھ کہے بغیر پلٹا۔ اس نے چرپائی پہ سے اپنی کاپی اٹھائی، اس کے درمیان کے صفحے پھاڑے اور وہیں پڑا اپنا پین اٹھا کر 1 سیکنڈ میں دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ اب جمال کی طرح اس نے بھی ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کیا کہ اسے کاغذ لیتے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا جمال، سرگوشی نما آواز میں التجائی لہجے میں کہتی ہوئے وہ فوراً وہاں سے پلٹی۔ کسی اور جگہ بیٹھنے کے بجائے وہ دوبارہ اسی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے ہر راستہ، ہر دروازہ بند کر کے اطمینان سے اندر بیٹھی وہ عورت اسے دیکھ تو نہیں رہی۔ وہ جب تک جگہ بدل کر اسے شک کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کاغذ گود میں رکھ کر اسے اپنی چادر میں چھپا کر اپنے چہرے پر ایسے رکھ لی جیسے وہ رو رہی ہے۔ وہ بہت چھپ کر اور ڈر کر اپنے شوہر کو یوں خط لکھ رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو، جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہو اور پکڑے جانے پر سزا ملنے کا خوف دامن گوئر۔ اتنی احتیاط کے باوجود اسے گھڑی گھڑی یہی لگ رہا تھا جیسے کہیں وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ ہر اگلے سیکنڈ سر اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا کردار جاسوسی ناول جیسا لگ رہا تھا۔ موت جیسے اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، جس کا قاتل اس کے سر پر کسی لمحے بھی پہنچ سکتا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی خط لکھا، بے گناہ ہونے کے بجائے صفائیاں دی، بے گناہ ہونے کے باوجود صفائیاں دی۔ اپنے پریگننٹ ہونے کی بات جو نہ جانے وہ کس خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، اس نے کاغذ پر لکھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو بینائی کا راستہ روک رہے تھے۔ جو کچھ وہ لکھ رہی تھی وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی کلائی پہ بندی گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے خط لکھے کاپی کے ان کاغذوں کو بڑی سرعت سے 1 سیکنڈ میں طے کیا۔ کاپی کے درمیانی صفحے سے پھاڑے گئے کاغذ میں آپس میں جڑے ہوئے 2 صفحے اس کے پاس ابھی باقی بچے تھے۔ اس نے دونوں کاغذ کو فولڈ کر کے لفافے جیسی شکل دی۔ کانپتے ہاتھوں سے خط کاغذ میں بنے لفافے کے اندر رکھے۔ اس خط کو کہاں رکھیں؟ کسی دو جو بحفاظت عشر تک پہنچا دے۔ خط لکھ لیا گیا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ گھر سے باہر بیٹھی ہے آخر وہ کون سی جگہ پر چھپائے کہ فریدہ حسین کی نگاہوں سے خط دور رہے اور عشر تک پہنچ بھی جائے۔ اسے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی۔ وہ اب بھی اشر حسین کی واپسی کی منتظر تھی، لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ گھڑی تو 9:07 بجا رہی تھی۔
8 منٹ کے اندر دوبارہ سروس کانٹر جا کر جمال کو وہ خط پکڑا کر آ گئی تھی۔ اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ اللہ میرے لیے کوئی راہ کھول دے، مجھے کوئی راستہ سمجھا دے، میں خط کسے دوں؟ اسے کھڑکی کے پاس کچھ کسی کی جھلک نظر آئی، شاید کوئی اسے جھانک کر گیا ہے۔ اسے لگا جیسے نور افزا ہے۔ وہ دیر بانہ وار کھڑکی کی طرف آئی۔ اسے آتا دیکھ کر نور افزا جلدی سے کھڑکی کا پردہ کھینچنے لگی تھی۔ کھڑکی بند کی۔ اس نے فوراً سلائڈنگ کھڑکی کھینچ کر تھوڑی سی کھولی۔ نور افزا پلیز میری بات سن لو۔ میرا خط اگر تمہاری مالکن مجھے یہاں سے نکال دے تو اشر کو دے دینا۔ پلیز دیکھو میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ نور افزا کھڑکی کے پاس سے ہٹنے لگی تھی۔ وہ بہت ذرا ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نور افزا یاد ہے تمہیں میں جمال کی پڑھائی کے لیے اشر کے علاوہ الگ سے بھی پیسے دیا کرتی تھی، یاد ہے؟ کبھی تمہاری طبیعت خراب ہوتی تھی تو کچن میں خود جا کر تمہارے حصے کا کام کر دیتی تھی۔ یاد ہے تمہیں پیسوں کی کبھی بھی ضرورت ہوتی تھی تو میں فوراً دے دیا کرتی تھی۔ میں بہت نرم دل کی ہوں۔ میری جیسی مالکن تم نے پہلے نہیں دیکھی، تم مجھے اکثر کہا کرتی تھی۔ اس نے اپنی روتے ہوئے ملازم سے التجا کی۔ زندگی میں پہلی بار کسی پر نیکی کا احسان جتا کر کم ظرف ترین حرکت کر رہی تھی، اپنے احسان کا صلہ مانگ رہی تھی۔ ایسی کم ظرفی کی بات کرتے تو نور افزا تو کیا، اسے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے نور افزا کو اپنی بات سنانے کے لیے روکنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی مالکن سے اتنی خائف تھی کہ خیرت احسان تو کیا اس کے سائے سے بھی دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کی سماعتیں اندر لگی ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے لاؤنج کے دروازے کے پار سیڑھیوں سے کوئی اتر رہا۔ نور افزا پلیز میرے پاس وقت نہیں ہے شاید، وہ شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں اس کے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نور افزا نے گھبرا کر ایک نظر لاؤنج کے دروازے پہ ڈالی۔ اپنے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ لے لیا اور وہ بڑی سی چادر جو وہ ہمیشہ اوڑھے رکھتی تھی اس کے اندر وہ لفافہ سے چھپا لیا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں فوراً کھڑکی کا پردہ کھینچ کر برابر کر دیا۔ بند پردے کے اس پار کا منظر اب شاید نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو شاید حقیقت تھی یا شاید اس کا واہمہ تھی۔ یہ آواز اسے بری طرح ڈرا رہی تھی۔ کسی طرح آج کی رات خیریت سے گزر جائے، کل صبح انشاءاللہ گھر واپس آ جائے گی۔ کل صبح انشاءاللہ وہ صدمے کی حالت سے باہر نکل آئے گا۔ وہ منظر جسے اس کی ماں نے اس کے سامنے پیش کیا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہوا ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچے گا۔ ابھی جس صدمے کی حالت میں وہ ہے، کل جب اس سے باہر نکلے گا ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے تمام حالات کا جائزہ لے گا، تو وہ پہلے سے یہی سوچے گا کہ خیرت نے کبھی ایسی نیچ حرکت نہیں کی۔ وہ منظر جس طرح اس کی ماں نے اس کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے بے شک وہ غم و غصے کا شکار ہوا ہوگا، مگر اسی کے متعلق کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچے گا۔ آج کی رات گزر جائے، کل کی صبح اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر بخیریت آ جائے، پھر سب کچھ بس ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے پیچھے لکڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر رشا طاری ہو گیا تھا۔ وہ سخت ترین سردی کے باوجود پوری کی پوری پسینوں میں نہا گئی تھی۔ سر سے پاؤں تک بری طرح کانپتی ہوئی سیڑھیوں سے اٹھ گئی۔ وہ کہاں جائے اور کہاں جا کر چھپے جہاں اس ظالم عورت سے خود کو بچا سکے۔ اشر تم کہاں ہو؟ بچا لو مجھے اس عورت سے۔ یہ عورت ہم تینوں کی زندگی کو ڈس لے گی۔ میرا دیا گیا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا خیرت احسان۔ اس بار عورت اپنے گھر کے پچھلے دروازے کے بجائے مرکزی دروازے سے داخل ہوئی تھی۔ دونوں زیریں اتر کے اس کے مقابلے کھڑی تھی۔ یہ لو اپنے راستے کا کرایہ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، اور چیک، اسے اپنا حق مہر سمجھو۔ اتنا عرصہ جو میرے بیٹے کے ساتھ رہی اس خدمت کا معاوضہ سمجھو۔ لیکن میں نے اس میں اتنی رقم لکھی ہے جو تمہارے ماں باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے ہزار کے چند نوٹ اس کے منہ پر چیک کے ساتھ دے مارے۔ اب خود یہاں سے جانا پسند کرو گی یا نور خان کو بلاؤں؟ کوئی لچک، کوئی گنجائش اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ پھر بھی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ممی ایسا مت کریں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ اس ظالم عورت سے رحم کی بھیک مانگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ خود کو بچانے کے لیے نہیں بچا تھا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے سے التجا کر رہی تھی۔
صرف ایک بار اشر کو واپس آ جانے دیں۔ اگر وہ آ کر کہیں گے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرے بیٹے کا نام لیا۔ وہ تھوکتا ہے تمہاری شکل پر، وہ یہاں ہوتا بھی تو جو میں کر رہی ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہوتا۔ ایک آوارہ بدچلن بیوی کو کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں بساتا۔ نور خان اسے نفرت بھرے لہجے میں آواز دیتے اسے چوکیدار کو زور سے آواز لگی۔ چوکیدار اس کی آواز سنتے ہی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا۔ مامی صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں۔ اپنی بہو سمجھ کر نہیں، اپنے بیٹی کی بیوی سمجھ کر نہیں، صرف انسانیت کی رات ہے۔ میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ وہ چوکیدار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے پھانسی کی سزا پا لینے والے کسی مجرم کو تختہ دار پر لے جایا جا رہا ہو۔ وہ زندگی کی طلب میں موت سے بھاگ آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس عورت کے صفاق اور ظالم چہرے کی خاموشی کہہ رہی تھی، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ ایک رات کیا، میں تمہیں یہاں مزید 1 منٹ بھی نہیں رکنے دوں گی۔ نور خان، اسے گھر سے باہر نکالنا ہے۔ اگر زبان سے کہا مان لیتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہاتھ پکڑ کے گیٹ سے باہر نکال دینا۔ چوکیدار حکم مانتا اس کی طرف بڑھا۔ چلو بیوی۔ مامی صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں، صرف آج کی رات۔ میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ چوکیدار سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ مامی صرف آج کی رات، صرف آج کی رات مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں۔ میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ صرف آج رات کی مہلت دے دیں ماما۔ آپ کو ماموں کا واسطہ، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ ہے۔ چوکیدار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا گیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا اور وہ پوری طاقت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن موڑ کر مسلسل اس عورت سے التجائیں کر رہی تھی۔ اس کی کوئی التجا اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ عورت کسی سلطنت کی ظالم اور مغرور ملکہ کی طرح اپنے غلام کو حکم کی تعمیل کرتے دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ چوکیدار اسے گھسیٹتا ہوا گیٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ چوکیدار نے اسے گیٹ سے دھکا دے کر باہر نکالا۔ وہ اوندھے منہ گیٹ کے باہر جا کر زمین پر گری۔ اسے باہر نکالنے کے ساتھ ہی زوردار دھماکے کے ساتھ گیٹ بند کر دیا گیا۔ گیٹ کے اندر سے وہ نوٹ اور چیک کسی نے اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ تیز ہواؤں میں تمام چیزیں ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ ایک نوٹ ہوا کے زور سے اچھلتا کودتا کچھ دور جا گرا تھا۔ اس کام کے ساتھ ہی گھر کے اندر کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ دروازہ، گیٹ، ہر چیز بند ہو کر لاک ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 1 منٹ میں اب اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اپنی چوٹوں کو فراموش کیے، ہونٹوں پہ بہتا خون صاف کیے بغیر وہ زمین سے اٹھی۔ اگلے پل وہ زور زور سے گھر کی بیلیں بجا رہی تھی، گھر کا گیٹ پیٹ رہی تھی۔ مامی صرف آج کی رات روک دیں، مجھے 1 رات کے لیے گھر میں پناہ دے دیں۔ خیرت احسان پر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر پتہ نہیں دنیا کے کس حصے میں روپوش ہوا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی تنہا، بے امان اور بے سامان کھلے آسمان کے نیچے کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے ہمت، طاقت سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ سڑک پوری سنسان اندھیرے میں ڈوبی ہوئی۔ یہ شہر کی سب سے پوش لوکیلٹی تھی جہاں دن کے وقت بھی گھروں کے باہر اور سڑک پر سناٹا رہتا تھا۔ اس محل نما گھر جس کی دیواریں اتنی اونچی، اتنی سنگلاخ تھیں کہ باہر ہونے والے کسی واقعے کی اطلاع اندر آرام کرتے لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ علاقہ وہ تھا جہاں پڑوس پر موت ہو جائے تو پڑوسیوں کو موت کی کئی دنوں بعد تک خبر نہیں ملتی تھی۔ باقاعدہ شرکت کی دعوت دی جائے تو تدفین اور سوئم میں شرکت کی جاتی تھی۔ ایسے میں ان اونچے اونچے بڑے بڑے محلوں کے اندر سڑکوں پہ بیٹھی کسی کمزور لڑکی کے رونے کی آواز کہاں پہنچ سکتی تھی؟ اس سرد رات شہر کے اس مہنگے ترین رہائشی علاقے کی اس سڑک پر 11 بجے اس طرح سنسان ویران پڑی جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ اس گیٹ کے باہر بیٹھی اس عورت کے دل میں رحم جاگنے کی توقع رکھتی، اشر کا انتظار کرتی۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہ ہو، مگر مجھے اپنی خیرت پر پورا بھروسہ ہے۔ کہاں تھے وہ لفظ؟ کہاں گیا وہ بھروسہ کرنے والا؟ آ کر دیکھے اس کی خیرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے اس کی ہستی مٹائی جا رہی ہے، فنا کی جا رہی ہے، اسے زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اس کی نظریں گیٹ سے زیادہ سڑک پر جمی تھی۔ ابھی ایک گاڑی آئے گی اور گاڑی آ کر رکے گی، ایک شخص اس سے اترے گا، اسے اپنی باہوں میں چھپا لے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کبھی تنہا نہیں ہو سکتے خیرت،
ہوا کے ساتھ تھپیڑے اس کے جسم سے آ کر ٹکرا رہے تھے۔ خالی ہاتھ، خالی دامن، کھلے آسمان کے نیچے وہ اس گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔